as the couple, the husband and wife, they grow old together. And then when they grow old, there's sickness, there's illness. One of the husband or the wife will be terminally ill. So the other person has to have that mercy in them to look after the partner. So that's why Allah Ta'ala has created this mercy in them. Now, this constitution of marriage is, every single relationship is founded upon this constitution of marriage. You look at any relationship, it's there because of marriage. Our brother, our sisters, they're there. Why? Because our parents got married and then they were created. Any relationship we look at is founded through marriage. So every single marriage is important, and yeah. So every relationship is founded upon marriage, and it's important we learn the masail regarding marriage, so that our future becomes bright. Hazrat Umar radiallahu anhu, when somebody wanted to open a business, he would not let them open a business until they learned the masail regarding business, regarding tijarat. In the same way, day by day people are getting married, but we don't know the masail regarding marriage. So it's important that before we get married, we learn all the masail so that our marriage is correct, and our marriage is according to the sunnah of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, and according to the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran. اسی طرح نکاح کو کیوں مشروع کیا شریعت اسلام نے، تو اس کی تقریباً 7 حکمتیں ہیں. پہلی چیز یہ کہ انسان کی فطرت میں جنسی میلان اور جذبات موجود ہے، لہذا اسلام نے جو عین دین فطرت ہے، یعنی فطرت کے مطابق دین ہے، اس کی صحیح تکمیل اور اس کو صحیح پورا کرنے کے لیے نکاح کو مشروع قرار دیا. دوسری چیز ہے کہ اسلام نے کثرت نسل کی ترغیب دی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تزوجوا الودود الودود، کہا کہ ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو بہت زیادہ بچے دینے والی اور محبت کرنے والی. کثرت نسل یہ بھی اسلام میں مطلوب ہے. اسی طرح شرعی نکاح کے ذریعے انسان کو صحیح سکون اور اس کے نفس کو اطمینان والی زندگی حاصل ہوتی ہے. اگر نکاح نہ ہو تو یہ چیز بھی اسے حاصل نہیں ہوگی. اسی طرح شرعی نکاح سے رکاوٹ کی صورت میں انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے بدکاری کا راستہ اختیار کرے گا، اور جس کے خطرناک اور گھناؤنی نتائج سامنے آتے ہیں. اور نسل انسانی کی صحیح بقا کے لیے عادت اللہ یہی ہے کہ انسان والدین کے ذریعے وجود میں آتا ہے اور پھر ان کے ساتھ رہ کر یہ صحیح تربیت پاتا ہے. اسی طرح نکاح یہ آپسی رشتوں کو جمع کرتا ہے. عربی میں نکاح کو تناکحت الاشجار، یعنی جب درخت ایک دوسرے سے ملتے تھے تو عرب اس کو استعمال کرتے کہ تناکحت الاشجار، کہا کہ نکاح کے ذریعے بھی 2 خاندان آپس میں ملتے ہیں. جیسے کسی خاندان کی لڑکی کسی خاندان کا لڑکا ہے، جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے ذریعے ان کے درمیان رشتہ ہوتا ہے. تو جس طرح 2 درختوں کی ٹہنیاں ایک دوسرے سے ملنے لگتی ہے، اسی طرح نکاح کے ذریعے 2 خاندانوں کی جو ٹہنیاں یعنی جو ان کے بچے ہیں یہ ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں. تو تناکحت الاشجار یعنی نکاح یہ ضم اور ملانے کے لیے ہے. اب نکاح کا حکم، کہا کہ جو شخص نکاح کی قدرت رکھتا ہے، اس کو نکاح کی خواہش ہے، اسی طرح یہ نانا نفقہ یعنی بیوی کا خرچہ وغیرہ اس کو برداشت کر سکتا ہے، تو ایسے ہر شخص کے لیے نکاح یہ جو سنت ہے، مستحب ہے کہ ایسا ہر شخص نکاح کر لے. ورنہ یہ نہ ہو کہ وہ نکاح نہیں کرے گا اور نکاح نہ کرنے کی وجہ سے غلط کاریوں میں اور غلط چیزوں میں پھنس جائے گا کہ نکاح نہیں ہے، اکیلا پڑا ہوا ہے، فیملی کی ذمہ داری نہیں، کما رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے اور اپنا پیسہ جو یہ غلط جگہ پہ استعمال کر رہا ہے. تو جو کما رہا ہے، جو استطاعت رکھتا ہے، تو ایسے ہر ایک کے لیے نکاح یہ جو ہے یہ سنت ہے. There are many benefits of getting married. A person, each person, Allah Ta'ala has created each man and each woman with desires. And the lawful way of acting upon these desires is by getting married. If a person is not able to get married, then he will be involved in doing illicit acts. So that's why it's very important. And another concept that Allah Ta'ala and Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wants that we increase the amount of Muslims. And the only way we can do that is by getting married. So there are so many benefits of getting married. So we need to know the masail and rules and regulations regarding marriage. Nikah is also a sunnah. A person who has the means to get married, he is single, then it is sunnah, it's mustahab for a person to get married.
اسی طرح جب انسان کا نکاح کا ارادہ ہو گیا کہ اب مجھے خود نکاح کرنا ہے یا بیٹی کا نکاح کرنا ہے یا بیٹے کا نکاح کرنا ہے، تو سب سے پہلے یہ 3 چیزیں ہیں جو نکاح کے مقدمات سے ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ پہلی چیز ہے کہ میاں بیوی میں مطلوبہ صفات، کیا کیا صفت ہونی چاہیے، کہ اگر ہم لڑکی دیکھ رہے تو لڑکی کس طرح ہونی چاہیے، یا اپنے لڑکی کے لیے لڑکا دیکھ رہے تو وہ لڑکا کس طرح ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ نکاح سے قبل دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیں، یہ بھی شریعت میں مطلوب ہے۔ اور تیسرا ہے کہ خطبہ، وہاں پیغام دیا جائے اور پیغام کے بعد وہاں سے جواب آئے، جس کو ہم منگنی وغیرہ اس سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب یہ 3 چیزیں ہیں، ان تینوں چیزوں کے تفصیلی مسائل۔ پہلی چیز تو میاں بیوی میں مطلوبہ صفات، کہ لڑکا ہو یا لڑکی اس میں کیا کیا صفت ہونی چاہیے۔ تو اسلام نے ایک جوڑے کے انتخاب میں درج ذیل صفات کو مد، پہلی چیز تو دینداری دیکھی جائے، کہ اگر لڑکی بھی دیکھ رہے ہیں یا لڑکا دیکھ رہے ہیں، جو بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کی دینداری پر پہلے نظر ہو کہ دینداری میں وہ کہاں تک ہے، دونوں کی دینداری اور بااخلاق ہو، اسی کو حدیث میں فرمایا جس کو ہم نے پہلے ذکر کیا۔ اسی طرح نسب والا ہو، لڑکا ہے یا لڑکی ہے ثابت النسب ہو، جس کا نسب جو ہے یہ معلوم ہو، یہ نہیں ہے کہ کون سے خاندان سے ہے، کس نسب سے ہے، اولاد کہاں سے ہے، کیا ہے، کہا کہ ایسے شخص سے جہاں تک ہو سکے بچتے رہے۔ تو کہا کہ نسب معلوم ہو، جس کا نسب معلوم ہو ایسی لڑکی کی جائے یا ایسے لڑکے کو اپنی لڑکی دی جائے، جس کا نسب معلوم ہی نہیں ہے تو ایسے سے احتراز کیا جائے۔ تیسری چیز جو ہے یہ آپس میں قریبی رشتہ داری نہ ہو، جیسے فرسٹ کزن ہے، نکاح تو ہو جاتا ہے، نکاح صحیح ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ دور کی رشتہ داری یا بالکل باہر کی ہو، اس لیے کہ نکاح جو ہے یہ آپس میں رشتہ داری کو چاہتا ہے، اور یہاں پہلے سے رشتہ داری موجود ہے۔ نکاح یہ چاہتا ہے کہ آپ کے تعلقات اوروں سے بڑھ جائے، تو کہا کہ یہ نہ ہو۔ چوتھی چیز جو ہے یہ کفات، یعنی کفو کے اندر نکاح ہو، جس حیثیت کا لڑکا ہے، جس طرح کا لڑکا ہے اس کے برابری کی لڑکی ہو، لڑکا جو تعلیم حاصل کی ہے اس کے برابری کی لڑکی ہو، لڑکی میں جو تعلیم ہے اس کے برابری کا لڑکا ہو، اسی طرح جس خاندان سے ہے اس خاندان کے برابری کا لڑکا یا برابری کی لڑکی ہو، جس رہن سہن کے اعتبار سے کہا کہ شریعت نے کفو کو بھی ملحوظ رکھا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لڑکا تو بہت دیندار ہے اور لڑکی بالکل بے دین ہے، اب یہ سوچ کر لیتے ہیں کہ آگے چل کے سدھر جائے گے، لیکن جب معاملہ نہیں بن پاتا تو آگے چل کے ٹوٹنے کا معاملہ آتا ہے۔ تو کہا کہ بجائے کہ ٹوٹنے کا معاملہ آئے، اسی لیے پہلے ہی دیکھ لو کہ وہ مناسب ہے یا نہیں ہے۔ تو کفات یہ بھی ضروری ہے۔ اسی طرح جو نکاح کر رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ باقی جس کا پہلے نکاح نہ ہوا ہو تو ایسی عورت ہو۔ اسی طرح خوبصورتی یہ بھی مطلوب ہے، اسی طرح عقل ہو، دیوانگی یا پاگل پن لڑکا یا لڑکی اس میں ہو تو اس سے بھی بچے۔ اسی طرح قلت مہر یہ کم ہو، اگر لڑکی میں یہ سارے صفات ہیں اوپر کے جو مطلوبہ ہے وہ، لیکن اس کے بعد وہ مہر زیادہ مانگ رہی ہے تو وہاں سے بھی آدمی احتراز کر سکتے ہیں۔ کہا کہ قلت مہر یعنی مہر کم ہو، ایسی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں زیادہ برکت کی دعا دی ہے، کہا کہ جس کا مہر جو ہے یہ کم ہو۔ اب مہر پر انشاءاللہ تو مہر کا باب آگے آ رہا ہے، اس میں تفصیلی بات ہوگی۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ بیوی کی پہلی نحوست یہ ہے، گھر میں آنے والی بیوی ہے، بہو ہے، بیٹی ہے، کہا کہ اس کی پہلی نحوست یہ ہے کہ اس کا مہر زیادہ ہو، کہ انسان اپنی استطاعت سے زیادہ مہر مانگے یا سامنے والا جتنا نہیں دے سکتا اس سے زیادہ مہر کو مانگے۔ تو یہ کچھ میاں بیوی کے جو مطلوبہ صفات تھے وہ ہو گئے ہیں۔ There are 3 things we need to look at in marriage. First, we look at the qualities of the partner we are going for. Secondly is we look at the partner, and thirdly is the actual proposal. Now we're going to go in detail in each 3 topics. The first is the qualities that the partner should possess. Firstly, we should look at deendari, religiousness. That if the partner we look at it, he or she, they have a level of they have a level of piety in them, then this is ideal quality. And this is the first quality we should look at. That is that person pious? Are they praying namaz? Second quality is family background. We should, when you look at a future spouse, then we should make sure we know who the khandan, the family is. That these are a certain family and they are a good family. They are trustworthy, reliable, and honorable family. So this is another
quality and thing that we must look at when we go to look for a spouse. Thirdly, we should try to avoid close relations like our first cousin, because the concept of nikah and marriage it tries to bring two families together. That's what Islam wants, that two families who are strange with one another, we try to bring them closer. Now, if you get married to your first cousin, you're already close anyway. So we should ideally, although it is permissible to get married to the first cousin, but ideally it's not the best thing. And the best thing is to find someone who's slightly further away, so that two families can come together. Also, we should try to find compatibility. That between the husband and the wife, we should try to find, to make sure that both the girl and the boy, they are compatible. It shouldn't be so that the girl, she's from the royal family, and the boy, he's from a low class. Or the boy is very pious and the girl should not be very pious. So they should be very compatible, they should be similar in thoughts and social status. So once they're compatible, then generally these marriages work. And those that are not compatible, for example, the girl's from a royal family and the boy's from a low caste, then obviously she will have to come down to that, and she will find it difficult to adapt. So this should be avoided. Also, ideally we should try to go for virgins. Also, we should try to look for girls who do not demand too much mahar, because a person has the right to refuse if all the qualities are there, but she demands a very high mahar, a very high dowry, then we have the right to refuse. And Nabi sallallahu alaihi wasallam has said that those who need or ask for very little mahar, then Nabi sallallahu alaihi wasallam has given dua for barakah and blessings in that marriage. اسی طرح دوسری چیز کہ نکاح سے قبل دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیں. کسی کا نکاح کا ارادہ ہو اور بظاہر اپنے پیغام کی قبولیت کا بھی امکان ہے کہ جہاں پیغام دے رہا ہے وہاں اس کے لیے ہاں بھی کہہ سکتے ہیں، تو اسلام نے اس لڑکی کو دیکھنا یہ مستحب قرار دیا ہے، گرچہ اس لڑکی کی اجازت ہو یا نہ ہو. اس کی اجازت ضروری نہیں ہے، بلکہ کہیں آتے جاتے بھی نکاح کی غرض سے یہ اس کو دیکھ سکتا ہے. حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کو پیغام دے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے دیکھ لو، کیونکہ اس سے آپس میں مودت اور محبت جو نکاح کے ذریعے رکھی جاتی ہے، کہا کہ یہ زیادہ پائیدار ہوتی ہے. اسی طرح ایک دوسرے صحابی ہے جنہوں نے ایک جگہ پیغام دے دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ وہ عورت انصار سے تھی، کہا کہ تم پہلے دیکھ لو، اس لیے کہ انصار کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے. ہر کمیونٹی کا، ہر جگہ کے لوگوں کا جو بناوٹ ہے اس میں کوئی نہ کوئی فرق ہوتا ہے. تو انصار کی آنکھوں میں یا تو سفیدی ہو یا کہ آنکھوں میں کوئی الگ چیز ہو جو دوسروں میں نہ ہوتی ہو، اور ہر ایک اس کو پسند کرے یہ بھی ضروری نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا، جب انہوں نے کہا کہ میں نے انصار میں پیغام دیا تو کہا کہ نکاح سے پہلے دیکھ لو، اس لیے کہ ان کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے. یہ نہ ہو کہ نکاح کے بعد جب تم دیکھ لو تو تم پھر وہاں کہہ دو کہ میں نے پہلے دیکھا نہیں تھا. اس لیے اسلام نے نکاح سے پہلے دیکھنا یہ بھی مطلوب ہے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لے، اور دیکھنے کے بعد لڑکی کو بھی اختیار ہے، لڑکے کو بھی اختیار ہے. اب یہاں پر دیکھنے میں لڑکی کی صرف ہتھیلی اور چہرہ اتنے حصے کو دیکھ سکتا ہے. اس سے زیادہ بدن کو دیکھنا یا لڑکی کو دکھانا یہ بالکل حرام ہے. بات صاف. ہتھیلی چہرے سے اس کی خوبصورتی وغیرہ اس کا اندازہ ہو جاتا ہے، ہتھیلی سے اس کے رنگ روپ کا اور اسی طرح اس کے حسن و جمال یا موٹاپا وغیرہ اس کا اندازہ اسے ہو جاتا ہے. اس سے زیادہ لڑکا لڑکی کو دیکھ نہیں سکتا. اسی طرح لڑکی بھی ہے، یہ لڑکے کو دیکھ سکتی ہے، جو سطر ہے اس کے علاوہ جتنا بھی بدن ہے اس کو وہ دیکھ سکتی ہے. پھر اس کے بعد دونوں ایک دوسرے کو ہاں یا نہ جو بھی کہنا ہے یہ کہہ سکتے ہیں. ایک مرتبہ دیکھنے سے اگر اطمینان نہ ہو تو ایک سے زائد مرتبہ بھی دیکھ سکتے ہیں. جیسے ایک مرتبہ دیکھا لیکن ابھی اطمینان نہیں ہوا تو اس کے بعد بھی دیکھ سکتا ہے وغیرہ. تو ایک یا دو مرتبہ یا اس سے زیادہ بھی اگر دیکھنے کی ضرورت ہے دیکھ سکتا ہے. لیکن نظر کی جو حدود ہے وہ یہ حدود ہے، دیکھ سکتا ہے، چھو نہیں سکتے دونوں ایک دوسرے کو. اس لیے کہ اب یہ دونوں نامحرم ہے، ابھی نکاح نہیں ہوا، اب یہ رشتے میں کوئی نہیں ہے، تو صرف دیکھ سکتے ہیں، چھو نہیں سکتے. Generally we are not permitted to look at strange women, but in matters relating to nikah, to marriage,
we are allowed and we are advised to look at the girl who we are intending to get married to. So if, for example, we find a certain girl from a certain family and we find her, she possesses all the qualities, but the last thing remains is to look at her, to make sure that she's attractive enough for you, so that later on, after you get married, you don't regret. Now, even once one Sahabi, he came to Nabi sallallahu alayhi wa sallam and said, I want to get married to this certain girl. The Nabi sallallahu alayhi wa sallam said, have you looked at her? He said, no. He said, look at her, because in some Ansari women, they have some, you can say, defect in the eyes. Now, not in all women, but you know how every community, their looks are different. So it's very important that we look at the future spouse so that we do not regret later on. And what are the limits? That we are only allowed to look at the face and the palms to give us an idea of her beauty. We are not allowed to look at anything else, and we are not permitted to touch her because she is still strange. And if a person is not satisfied in the first meeting, then he can go again the second time to look at her. But only he is permitted to look at the face and the palms. جب دیکھنے کے بعد اطمینان ہو گیا کہ یہ لڑکی اسے کرنی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہاں پیغام دیا جائے، جسے عامتاً دیا جاتا ہے، تو صراحتاً پیغام دے گا کہ بھائی آپ کی لڑکی ہمارے لڑکے کو چاہیے، بھائی کے لڑکے کو یا جس کو بھی، تو یہ پیغام دے دے گا. پھر وہاں سے جواب کے لیے جیسے عامتاً ہمارے یہاں وقت لیتے ہیں 2 دن 4 دن جو بھی ہے، تو اس کے بعد جواب آئے گا، تو جواب بھی صراحتاً کہ بھائی ہاں ہم اس کے لیے تیار ہے یا ہماری لڑکی تیار ہے جو بھی. جب یہ ہو جائے اس کے بعد نکاح، اس کے مسائل آگے آ رہے. جب پیغام دیا جاتا ہے تو حدیث میں ہے کہ کسی کا اگر پیغام کہا گیا ہے، مثلا ایک جگہ کسی کی بات ہوئی ہے اور دوسرے کو پتہ چلا کہ یہاں فلانے لڑکے کی بات ہوئی ہے، تو دوسرے کا اسی لڑکی کو پیغام دینا یہ حرام ہے. اس میں بھی بسا اوقات کوتاہی ہوتی ہے کہ جیسے کہ کوئی فیملی چاہتے ہے کہ یہ لڑکی ہو، جب دوسرے کی وہاں بات ہوتی ہے انہیں پتہ چلتا ہے کہ ابھی یہاں دوسرے کی بات ہوئی ہے، تو پھر ان کو فکر پڑتی کہ ارے یہ تو ہمیں چاہیے تھی. تو دوسرے کا پیغام وہاں ہوتا ہے اور وہ پیغام ہوتے ہوئے کوئی اور جا کے بات کرتا ہے کہ میں نے آپ کی لڑکی ہمارے لڑکے کو چاہیے، رشتہ داری میں ہو یا دور. تو اس طرح کرنا یہ حرام ہے کہ کسی کا پیغام وہاں گیا ہے، پیغام پہ پیغام دینا یہ حرام ہے. اس طرح آدمی نہیں کر سکتا. ہاں پہلے والے پیغام کو انہوں نے جواب دے دیا کہ میں نہیں ہوگا، اس کے بعد آپ دے سکتے ہیں. لیکن پہلے والا پیغام وہاں ہے اور ہم ان کو اشارتاً بھی کہیں کہ آپ ان کو نہ کہہ دو، پھر ہم دیکھتے ہیں یا کیا، تو یہ ساری چیزیں تعریضاً اشارتاً حرام ہو جاتی ہے. اسی طرح کسی کا کہیں پہ پیغام جاتا ہے، پھر معلوم کرتا ہے کہ فلاں لڑکا کیسا ہے، کون جانتا ہے اس کو وغیرہ، تو اس طرح کوئی اگر ہم نے پوچھنے آئے تو جو بھی چیز اس میں ہے وہ سچ سچ بتا دینی چاہیے، کسی بھی فیملی کا ہو. غیبت عام حالات میں تو حرام ہے کہ کسی کے بارے میں ہم کہیں کہ وہ ایسا ہے ایسا ایسا، لیکن نکاح کے معاملے میں یا معاملات میں کسی کو کسی کے ساتھ کاروبار کرنا ہے اور وہ آ کر ہمیں پوچھ رہا ہے کہ میں فلانا آدمی کے ساتھ میں پارٹنرشپ کرنے جا رہا ہوں، اتنا پیسہ لگا رہا، کیسا آدمی ہے. اگر ہم اس آدمی کو جانتے ہیں کہ اس نے پہلے کسی کو دھوکہ دیا، پہلے یہ کیا وغیرہ، تو یہ آدمی جو مشورہ کرنے آیا ہے تو امانت داری کے ساتھ اس کو بتلا دے. اگر اتنے سے وہ رک جائے کہ آپ کہہ دو کہ میں نے اس کے ساتھ معاملہ مت کر، تو اتنے پہ رکا دے. اور اگر اتنے سے وہ نہیں رک سکتا، وہ کہے کہ آپ کیا جانتے، تو آگے کا معاملہ بتا دے. اسی طرح نکاح کے معاملے میں کوئی آپ کو پوچھنے آئے کہ فلانا لڑکی کیسی ہے، فلاں کی لڑکی فلاں کا لڑکا، تو کہا کہ وہاں بھی جو چیز آپ جانتے ہیں وہ امانت داری کے ساتھ، نہ تو زیادتی ہو اس میں کہ آپ ایک چیز جانتے تھے لڑکی کے متعلق آپ نے 10 چیزیں بتا دی، اور نہ ہی کم ہو کہ آپ آگے پیچھے بھی نہ ہو، بلکہ امانت داری کے ساتھ اگر کوئی چیز ہے تو بتلا دے، کوئی چیز نہیں ہے تو بتلا دینے میں لوگ اچھے ہیں، فیملی اچھی ہے، لڑکا اچھا ہے، تو اس میں غیبت نہیں ہے، بلکہ ہے کہ المستشار مؤتمن، کہا کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہے، امانت داری کے ساتھ جو چیز ہے وہ بتلا دے. Now, when we looked at the girl, we found all the qualities she met for this, she ticks all the boxes. You looked at her, you find her attractive. And the third thing is the proposal. Now, in the proposal, we say it straightforward. The family, they'll approach the girl's family, you give the proposal, and then you wait for an answer. And when we give the answer, we should be straightforward that yes, we accept or no, we do not accept.
Now, when we hear of a family and when we hear that a proposal has gone for a certain girl, and another family, they were thinking that they wanted to send a proposal to that girl, but this family came first, then we should wait until they give an answer, yes or no. If a proposal has gone to a girl and you found out, and then we shouldn't be conniving and we shouldn't put a proposal on top of that proposal and say to that, you know what, say no to that family, take my son instead. So this is wrong, it's haram. We wait until one deal is finished, either she accepts or they reject it. Once that matter is finished, then to send the proposal is fine. But to go on top of another proposal, this is completely wrong. So this shouldn't be done. Mashwara. Also, if somebody comes to us and asks us for mashwara, for consultation regarding a certain girl or a certain boy, that we are intending to get our son or daughter married to this family, what do you know of that girl and what do you know of that boy? And this generally we are not allowed to backbite. It's haram to do ghibat. But in this faults in the boy or the girl, because that daughter's life that they're questioning about. So in that situation, we are allowed to reveal if there's any negativity in that girl or that boy. We are allowed to mention, and it would not be classed as ghibat. It will not be classed as ghibat because they are coming to us in confidence. And when a person comes to us for consultation, it's important that we are trustworthy in our answers. Also, if, for example, we want to set up a business, and we want to do a partnership with a certain person, then we are allowed to ask people that, what do you know of this person? Is he trustworthy, or is he a con artist? Has he done people over in the past? Now, if you find that he's trustworthy, then you can go ahead. But then we should speak the truth. This will not be classified as backbiting. इसी तरह पैगाम किसको देना है, लड़के वाले या लड़की वाले? आमतन लड़के वाले लड़की वालों को देते हैं, लेकिन शरीय एतबार से दोनों तरफ से हो सकता है. अगर कभी लड़की वाले इशारतन बतला दे किसी लड़के वालों से, तो आमतन हम उसको मायूब समझते हैं, कहते हैं कि हमारे लड़के को इसने लड़की बताया या हमारे लिए उन्होंने बता दिया, कि उस लड़की को कम दर्जे समझते हैं. लेकिन बात ऐसी नहीं है, बल्कि अगर लड़की वाले किसी लड़के का इंतखाब करते हैं, बतलाते हैं, तो ये भी नबियों की सुन्नत रही है. हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम से हज़रत मूसा की मुलाकात, पूरा वाक़या आपने बारह सुना होगा. जब हज़रत शुआइब की बेटी की हज़रत मूसा मदद करते हैं, और जब हज़रत शुआइब के पास बेटी आती है, तो बेटी कहती है कि ये अमीन था और अमानतदार भी है, ये ताकतवर भी है. हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा से दरख्वास्त कर रहे, जिसको कुरान ने जिक्र किया कि इन्नी उरीदु अन उनकिहका इहदा इब्नतैया, ये मेरी दो बेटियां हैं, इनमें से जिससे चाहो मैं तुम्हारा निकाह करा दूं. तो हज़रत शुआइब नबी है, हज़रत मूसा को खुद सामने से कह रहे मेरी दो बेटियों में से जिससे चाहो मैं तुम्हारा निकाह करा दूं. तो लड़की की तरफ से ऑफर दी गई है, ये भी नबियों की सुन्नत है. इसी तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की साहबजादी है हज़रत हफ्सा, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आए. तो हज़रत हफ्सा से निकाह से मुतालिक जब हज़रत हफ्सा बेवा हो गई, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुद सामने से हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से बात की, कहा कि अगर तुम चाहो तो हज़रत हफ्सा से तुम्हारा निकाह करा दो. लेकिन हज़रत उस्मान ने कोई जवाब नहीं दिया. उसके बाद खुद हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर से बात की अपनी बहन के बारे में. लेकिन हज़रत अबू बकर, चूँकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत अबू बकर से कहा था, इस राज को वो जानते थे, इसलिए हज़रत अबू बकर ने भी खामोशी इख्तियार की. पूरी तवील हदीस है. इसके कुछ दिनों बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया और हज़रत हफ्सा जो है ये उम्मुल मुमिनीन में दाखिल हो गई. उसके बाद हज़रत अबू बकर हज़रत उमर से मिले और कहा कि मैंने आपको कोई जवाब नहीं दिया था जब आपने हफ्सा का मुझसे जिक्र किया, तो शायद आपको बहुत ख़राब लगा होगा. तो हज़रत उमर ने कहा कि हाँ, मैंने तुम्हें इज्जत दी थी कि अपनी बहन की पेशकश की और तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया था. तो कहते कि बात ऐसी नहीं थी, बल्कि अल्लाह के रसूल ने एक मरतबा मुझसे उनका जिक्र किया था और उससे मुझे अंदाज़ा था कि अल्लाह के रसूल वहाँ निकाह करना चाहते थे. तो कहा कि इसलिए मैं उस राज को भी फाश नहीं कर सकता था कि मैं तुम्हें ये बतला दूँ
کہ میں نہیں کرتا، اللہ کے رسول کرنے والا، اور کہا کہ میں نہ بھی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ اگر میں نہ کہتا اور اللہ کے رسول وہاں پیغام دیتے تو گویا کہ ایک عورت کو میں ناپسند کرتا جو میری ام المؤمنین ہونے والی ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے وہاں سکوت اختیار کیا تھا، تو یہاں سے بھی دیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات میں بہت ساروں کو اپنی طرف سے پیغام دیا، لڑکے کی طرف سے، تو دونوں طرف سے دے سکتے، اگر کہیں پسند آئے۔ بس اوقات لڑکی والے ہچکچاہٹ محسوس کرتے کہ لڑکا پسند بھی ہے لیکن ہم کیسے بولے، اگر ہم بولے تو لڑکے والے سمجھیں گے کہ ہمیں لڑکی ختم کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، شرعی طور پر یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ A question arises, who shall give the proposal, the boy side and the girl side? Generally, it's a practice that the boy side, they give the proposal. But there's nothing wrong if the girl side give the proposal. You know, in some communities, we seem it to be inferior if the girl side gives the proposal. But if you look at the Quran and the Hadith, we look at the story of Musa alayhi salam, Shuaib alayhi salam. Shuaib alayhi salam himself, he gave the proposal for his daughters to Musa alayhi salam, because he found good qualities in Musa alayhi salam, so he gave the proposal for his daughter. Also, Hazrat Umar radiyallahu anhu, he gave proposal for his daughter, Hazrat Hafsa radiyallahu anha, to Nabi sallallahu alayhi wa sallam. It's a lengthy hadith, but there's nothing wrong with giving a proposal from the girl side. Whether it's the boy side or the girl side, it doesn't matter. If the girl side, they find a boy who's good, he's a good family, he's religious, then there's nothing wrong in giving and sending a proposal. اب اسی طرح جب پیغام دے دیا اس کے بعد منگنی ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں صرف پیغام کا جو جواب دے دیا ہے کہ ہم نے منظور ہے، یہی منگنی ہے، یہی، اور اس کے بعد سیدھا نکاح ہو، یہ شرعی طور پر ہے۔ لیکن ہمارے یہاں آمدن پیغام کا جواب لے لیتے، پھر اس کے بعد منگنی کا بڑا سا کھانا رکھا جاتا ہے، اس کی شرعی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح اس کھانے کو لڑکی والوں کی ذمے کرا دیا جاتا ہے کہ لڑکی والے منگنی کا کھانا کرے جب آپس میں معاملات طے ہوتے ہیں۔ نکاح میں، پوری شادی میں لڑکی والوں کے ذمے کوئی خرچہ نہیں ہے شرعی طور پر، نہ تو شادی کے دن کے کھانے کا خرچہ لڑکی والوں کے ذمے ہے، نہ منگنی کا، اور نہ شادی سے پہلے جتنے بھی خرچے ہوتے ہیں کہ مہندی کا کھانا، اس کا کھانا، اس کا کھانا، یہ سارے کھانے جو ہے جو لڑکی والے کرتے ہیں یا لڑکے والے ان کے ذمے ڈالتے ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے۔ اور احتیاط خود ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ ایسے کھانوں میں ہی نہ جائے، اس لیے کہ شادی کی وجہ سے لڑکی کھانا کھلائے، ایک تو اس باپ نے بیچاری کو 20 سال 25 سال پالا، اس کے بعد جب شادی کا وقت آیا تو اب اس کے ذمے اتنے سارے کھانے اور اتنے سارے خرچے قرار دیے جاتے ہیں، تو اس کی کوئی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور شریعت یہ کھانے لڑکی والوں پر یا لڑکی کے ذمے نہیں ڈالتے۔ اب منگنی کے وقت جیسے کھانا لڑکی کی طرف سے یہ بھی نہیں، اسی طرح منگنی کے وقت جیسے منگنی کا پروگرام کرتے، اسٹیج ہو، یہ ہو سارا، اور پھر لڑکا اور لڑکی ہم ساتھ بٹھاتے اس کو۔ اب آپ خود فیصلہ کرو کہ جیسے پہلے آیا تھا دیکھنے کا مسئلہ، تو دیکھنے میں صرف ہتھیلی اور چہرے کو دیکھ سکتا ہے، چھو نہیں سکتا وغیرہ۔ اب اسٹیج پہ ہم بٹھاتے ہیں، اور شریف ماں باپ ہوتے ہیں، اتنے شریف ہوتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو لڑکا کیا کر رہا ہے اس کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں۔ اب چھو نہیں سکتا، چھونا حرام ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو اسٹیج پہ بٹھائے گے اور پھر لڑکے کو کہے گے انگوٹھی پہنا، لڑکی کو کہے گے انگوٹھی پہنا۔ کیا اس میں چھونا نہیں ہوتا ہے؟ اس میں چھونا، ایک تو یہ کہ اندر یعنی گھر میں ہے 2-4 لوگ ہیں، یہ تو سب کو دکھایا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پیر بھی زنا کرتے ہیں، کانوں کا زنا، تو اس میں صراحتاً نے فرمایا کہ پیر کا زنا غیر محرم کی طرف چلنا ہے، ہاتھ کا زنا غیر محرم کو چھونا ہے۔ تو خود باپ بیٹی ساری لوگ بیٹھے ہیں اور اس کے سامنے یہ چیز ہوتی ہے، لیکن کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا۔ یہ برائی اتنی عام ہو گئی ہے کہ کہاں کہ ہر ایک کے دل سے اس کی جو نفرت یہ جو نکلتی جا رہی ہے، تو یہ چیز یہ بھی غلط ہے۔ اس میں چھونا ہوتا ہے، اور نکاح سے پہلے یہ دونوں ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے، ان کا چھونا۔ اسی طرح ان کا ساتھ میں جانا، شاپنگ کے لیے کپڑے لینے جا رہے دونوں، یہ لینے جا رہے وہ لینے جا رہے، یہ ساری چیزیں بالکل حرام ہے، بالکل جو غیر محرم، یعنی جیسے آپ کی لڑکی کسی اور لڑکی کے ساتھ نہیں جا سکتی، جس سے ابھی کوئی رشتہ نہیں ہوا، جس سے کوئی بات نہیں ہوئی، جیسے اس کے ساتھ نہیں جا سکتی، اسی طرح اس کے ساتھ نہیں جا سکتی جب تک نکاح نہیں ہوا۔ جب نکاح ہو گیا
تب ان کا رشتہ طے ہو گیا. لیکن خالی بات طے ہو گئی یا خالی رشتہ طے ہو گیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں تک کہ یہاں انہوں نے ان چیزوں کو ذکر کیا ہے, کہا کہ عقل مند لڑکی وہ ہے جو ایک مرتبہ پیغام کے لیے دیکھنے کے بعد, یعنی جو رشتہ طے ہوتے وقت اس کے لیے دیکھنے کے بعد کہا دوبارہ نکاح ہونے تک اپنے منگیتر کے سامنے بھی نہ آئے جس سے نکاح ہونے والا ہے. اور الحمدللہ یہ چیز پہلے ہمارے معاشرے میں تھی. آج بھی جو لوگ انڈیا وغیرہ سے آئے ہیں کہ جب رشتہ طے ہوتا تھا تو کہا کہ لڑکا جو ہے وہ اس روڈ سے نہیں جاتا تھا. اگر ایک کوک اسٹریٹ پہ اس کا رشتہ طے ہو جائے تو اس راستے سے وہ نہیں گزرتا تھا کہ وہ لڑکی والے دیکھے گی یا لڑکی دیکھے گی یا لڑکے پہ لڑکی کی, تو اس راستے سے وہ نہیں گزرتا تھا جب تک نکاح نہ ہو. اور آج تو یہ ہو گیا کہ نکاح سے پہلے جو سارے ان کے معاملات ایسا لگتا ہے کہ ان کا آپس میں نکاح ہی ہو گیا ہے. اور جب کوئی کہتا ہے تو کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں, ان کا دل صاف ہے. یعنی اگر کبھی بات بولو تو کہتے ہیں کہ کیا مولوی صاحب وہ تو بچے ہیں کرنے دو ان کو, یا کہتے ہیں کہ اگر بچے تو بچے کے باپ وغیرہ یہ لوگ چھوتے ہیں, جب ابھی منگنی ہوئی ہے اس وقت جا کے ملنا, دوسرے رشتہ دار وغیرہ, یہ چیزیں بالکل حرام, یہاں تک کہ جو چھونے کا زنا ہے اس کے اندر شامل ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. اب ہم کہتے ہیں کہ دل صاف ہے, دل صاف ہے, تو پھر ہم پوچھیں گے آپ سے کہ آپ کا بیٹا جو ہے حضرت یوسف سے بھی زیادہ پاک باز ہے. پھر تو حضرت یوسف کو زلیخا نے جب بلایا اور حضرت یوسف تو مکمل اور اچھی طرح وہاں سے بچ کے نکل گئے, قرآن کریم نے اس کو وضاحت کے ساتھ ذکر کر دیا کہ یوسف سے کوئی غلطی نہیں ہوئی, نہ چھونا ہوا نہ کچھ ہو گیا. حضرت یوسف کو سامنے سے اس نے برائی کی دعوت دی اور حضرت یوسف وہاں سے بچ کے نکل گئے. لیکن وہاں سے بچ کے نکلنے کے بعد حضرت یوسف کہتے ہیں کہ وما ابرئ نفسی, اس یہاں سے بچ کے نکلنے میں بھی میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا. نبی کا نفس ہے, حالانکہ نبی کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ ان کا نفس جو یہ معصوم ہوتا ہے, ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے. امتی کا نفس جو یہ معصوم نہیں ہوتا, اس سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان میں سے کسی سے بھی زنا والی برائی جو ہے یہ نہیں ہوئی. تو نبی کا نفس جو یہ معصوم تھا, لیکن اس کے باوجود حضرت یوسف کہتے ہیں کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا. اور اتنے سالوں کے بعد, اور جبکہ معاشرے میں اتنی ساری برائیاں ہیں جس کو خود ہم دیکھتے ہیں کہ صبح سے شام تک کتنی یہ ہوتی ہے, اور شادی کے نام پر بھی کتنی ساری برائیاں ہوتی ہیں, اس کو ہم خود دیکھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہم بالکل اپنے بچوں کو اس میں لگا دیتے ہیں. اگر لڑکی کا رشتہ ہوا ہے, لڑکا آ رہا ہے تو یہ اس کے ساتھ جا رہی ہے, اور خود کا لڑکا ہے تو لڑکی کے یہاں جا رہا ہے, ساتھ میں جا رہے ہیں شاپنگ کرنے, یہ کرنے. تو یا تو آپ کا لڑکا یا آپ کی لڑکی جو ہے یہ حضرت یوسف سے بڑھ گئی ہے تو وہ بتلا دے تاکہ نبوت کا سلسلہ ابھی تک جاری رہے. اللہ کے رسول پہ نبوت بند تو ہو گئی, لیکن اگر یہ لڑکا یوسف سے بڑھ گیا ہو تو نبوت کا سلسلہ جاری رہے گا. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی غیر محرم سے بات کرنا یا چھونا وغیرہ اس کے بارے میں, تو انہوں نے کہا کہ اگر عورت رابعہ بصریہ ہو, بہت نیک عورت گزری ہے, اور کہا کہ چھونے والا مرد یہ جنید بغدادی ہو, یہ بھی اپنے وقت کے ولی گزرے ہیں, اور کہا کہ جس کتاب کو پڑھا, تعلیم کے لیے پوچھا کہ بھائی تعلیم دینا کیسے ہے, تو کہا کہ جس کتاب کی تعلیم دی جا رہی ہے یہ قرآن کریم ہو, اور کہا کہ جس جگہ تعلیم دی جا رہی ہے وہ کہا کہ کعبۃ اللہ ہو. تو ایسے وقت میں, ایسی جگہ میں, ایسی کتاب کی تعلیم کے لیے بھی کہا کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ جنید بغدادی اور رابعہ بصریہ غیر محرم ہے, میں ان کو ملنے کی کہاں اجازت نہیں دوں گا. قرآن سامنے ہے, کعبۃ اللہ میں ہے, وہاں تو ظاہر ہے کہ کہہ سکتے ہیں کہ برائی نہیں آئے گی دل میں. اور یہاں تو جب شادیوں کا ماحول ہوتا ہے تو بناؤ سنگار کے ساتھ, ساری چیزوں کے ساتھ, بلکہ پوری بے حیائی کی تیاری کے ساتھ ہوتے ہیں. اور وہاں پھر اگر ہم کہیں کہ بچوں کا دل صاف ہے تو یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. یا تو بچوں کا دل صاف ہے کہنے والا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا دماغ عقل سے صاف ہے. اللہ حفاظت فرمائے. Once we send the proposal to the girl or the boy and the proposal is accepted, then that is the engagement. There's no other engagement after that. Normally what happens, or in certain cultures, certain families, that once the proposal is accepted, they have a separate ceremony, a da'wat, to celebrate that engagement. The engagement's done, but they have a ceremony, and
they invite so many people, and the husband and the fiancé and the girl and the boy who are about to get married, they sit on stage, they're dressed up, and they put the ring on each other's fingers. Now this is totally haram because they are still both strange. We are not allowed. Now we mentioned earlier that when we go to look at the girl, the only thing we are allowed to look at is the face and the hands. Once the proposal is accepted, there's no need to look at her again. The next time you're allowed to look at her is after the nikah. But what happens? Once the engagement is done, we have a ceremony, and even the ceremony, people say that the girl's family have to sort out all the arrangements for the ceremony. So they'll hire the hall, they'll arrange the food. Now in Sharia, if we look that in the concept of and in the chapter of marriage, the only expenditure comes from the boy's side. That's the walima. There's no other function. The girl's side do not have to incur any expenses for food or for arrangements or anything. So it's only the boy's responsibility to provide the sunnah walima, but the engagement or any other reception or all the other, haldi reception, haldi function and this function and that function. We have so many functions and dawats and God knows, and we spend so much money, but the girl's side, they don't have to, there is no such thing, and they don't have to incur any expenses. And to touch it, there's so many different forms of zina. There's zina of the eyes, zina of the hand. So when the fiancé, when they give rings to each other, they're holding each other's hands. Now the parents are there, the family are there, they're doing in front of everybody. And we don't think it to be bad, we don't think it to be inferior. Not only that, we attend these ceremonies, we attend these functions, and we are encouraging these functions. And these things are wrong, these things are completely forbidden in Islam. And we should try to, even if somebody invites us, we should not think that, if I don't attend this function, we are going to break their heart. We are going to break their hearts. We are breaking the commandments of Allah, and it's okay, and it's not okay to break somebody's heart. So, my dear respected brothers, these ceremonies, these functions, and even before wedding, the future husband and wife, they go shopping together. They go shopping together once the engagement and once they have the ceremony. People think that it's okay for them to go out, it's okay for them to go on meals and go shopping with one another. But what's the difference? They are not married. They are not married. It's like a boyfriend and girlfriend going out. It's the same thing. Until the couple are not married, they are not allowed to meet each other. They are not allowed to go out. They are not allowed to exchange rings. So all these things are forbidden in Sharia. इसी तरह निकाह से पहले ही जो चिक्सा होता है, मेहंदी होती है, से मेहंदी होती है, मेहंदी का खाना वगैरह, ये भी लड़की की तरफ से, इसकी भी कोई शरई हैसियत नहीं है। इसी तरह मेहंदी औरत को सुन्नत तो है, लेकिन आजकल जो लगाती है मेहंदी, जो डिज़ाइन वाली जो मेहंदी लगाना है, ये पूरे हाथ की है। जो कहते हैं ना, मेहंदी की दावत देते हैं, फिर कहते हैं कि मेहंदी तो औरतों को सुन्नत है। मेहंदी औरतों को सुन्नत है, लेकिन मेहंदी लगाने भी दूल्हा आता है, ये कौन सी सुन्नत है नहीं पता। अच्छा, फिर मेहंदी जो डिज़ाइन वाली है, ये शरई मेहंदी नहीं है, सीधी साफ। जो शरई मेहंदी है पूरे हाथ की जो है, और इसकी भी वजह मैं बतला दूँ कि जो पूरे हाथ की है, कि चूँकि शादी ब्याह के मौके पर अगर ये बहुत गोरी है तो इसकी हथेली का रंग लोगों में जाहिर होगा। अब हम जो काम कर रहे हैं वो देखना, और शरीयत की मसलियत देखना, हिकमत, कि चूँकि लोग आएंगे, औरतें आएंगी, मर्द आएंगे, तो इसकी हथेली का रंग इस लड़की के जाहिर होगा, जिससे हो सकता है कोई औरत है उसकी नज़र या कोई मर्द है उनकी नज़र इसकी हथेली की, इसकी गोरी हथेली पे पड़ेगी। तो शरीयत ने इसको मुनासिब नहीं समझा, इसलिए कहा कि उसके लिए मेहंदी लगाए। जैसे कि हज के अय्याम में भी औरतों को यह है कि वो मेहंदी लगाए पूरी, लेकिन इस वक्त जो मेहंदी लगाई जाती है तो बजाय ये कि उसका कलर छुप जाए, बल्कि मेहंदी लगाई किस तरह है उसके लिए आदमी ज़्यादा देखता है कि मेहंदी किस तरह। और फिर मेहंदी लगाने की वजह से ऊपर तक हाथ खुले रहते हैं, पता नहीं ये कौन सी सुन्नत आ जाती है। तो मेहंदी है या दूसरी सारी चीज़ें हैं, इनका खाना जो है इसकी भी शरई कोई हैसियत नहीं। इसी तरह जो छूने की बात आई थी, तो एक शायरा है, उसने चूँकि औरत के एहसासात को ज़्यादा अच्छी तरह समझती है और वो ज़्यादा अच्छी तरह बयान कर सकती है, जबकि हम कहते हैं कि उसका दिल साफ़ है। तो कहती है कि लम्स में उसके वो जादू है कि एक लम्हे में, लम्स कहते हैं छूने को,
لمس میں اس کے وہ جادو ہے کہ وہ ایک لمحے میں میرے انکار کو اقرار سے بدل دیتا ہے. اب کی لڑکی چاہے جتنی اچھی ہو لیکن لمس میں وہ جادو ہے کہ اس کے انکار کو وہ ایک لمحے میں اقرار میں بدل سکتا ہے. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ شادی سے پہلے منگنی میں اس میں یہ لمس ہو اور اس کے بعد غلط نتائج سامنے آئے اور پھر لوگوں کے سامنے اپنی عزت نہ رہے؟ تو یہ چیزیں اس طرح کی ہے. جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر نکاح. تو نکاح کے 5 ارکان ہیں، 5 چیزیں ہیں جو نکاح میں ہوگی. ایک تو یہ کہ ایجاب و قبول کے صیغے جو قاضی ادا کرتا ہے، پھر بیوی ہو، شوہر ہو، 2 گواہ ہو اور ولی ہو اور 2 گواہ ہو. اب یہ ہر ایک اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ. The other functions in marriage, there is no policy in Sharia for them also. For example, like that of the chiksa, the haldi, the turmeric, the function that happens where they put the yellow stuff all over and then they have food arrangements. So there is no basis for this in Sharia. Also, the mehndi. Now, we have a mehndi rasam, a mehndi function also. There is no basis for the function. And even the mehndi in itself, in Sharia, the maqsad of the mehndi, we say sunnah. What is sunnah? Sunnah is to have plain mehndi that covers the whiteness of the skin. That covers the whiteness of the skin, so that in the marriage there are so many people coming and going, so that people do not stay at the whiteness of the skin. So the concept of mehndi is so that her beauty is covered. Even in Hajj, for example, it advised that a woman she wears mehndi so that the whiteness of her skin is covered and she's not attracted by other strange men. So that's the sunnah mehndi. Now to have this pattern mehndi, that's enhancing her beauty and that's showing her beauty off. And not only that, women they wear dresses that cover, they're like those t-shirt dresses, so the whole arm is exposed. So this is not in Sharia. This is not. So even this. Inviting people for the mehndi, or inviting people for the rasam, and for the girl side to carry out all the expenses, there's no basis in Shariat for this. Now, after this, the actual nikah. Now, there are 5 things that for the nikah to be completed, there are 5 things necessary. One is the wordings, the ijab and al-qubul, when you accept nikah, the wordings. You have to have the husband in there, the wife in there, 2 witnesses, and the wali, the responsible of the woman. Once these 5 things are there, then the marriage will be complete. Now, inshallah, we'll go into detail what these 5 things are. اب یہ کہ نکاح تو یوں تو آدمی نکاح کبھی بھی کرے، دن میں ہو، رات میں ہو، کسی بھی مہینے میں ہو، کسی بھی مہینے میں اسے نکاح منع نہیں، کبھی بھی کر سکتا ہے، اللہ کہ حاجی حج میں ہے اس وقت اسے منع ہے وہاں پہ، لیکن اپنے مقام پہ ہے کوئی بھی کر سکتا ہے. لیکن بہتر اور سنت یہ ہے کہ شوال میں نکاح ہو، اس لیے کہ حضرت عائشہ کا نکاح بھی شوال میں ہوا، رخصتی بھی شوال میں ہوئی. لیکن اس کے لیے کہ وہ سال بھر آدمی بات کر کے رکھے اور اگلے شوال میں ہوگا یہ نہیں، بلکہ اگر مناسب ہے بات ہوگی اور شوال میں ہو سکتا ہے تو شوال میں نکاح کرے، بہتر اور افضل یہ ہے، ورنہ کسی بھی مہینے میں کسی بھی وقت نکاح کر سکتا ہے. دوسرا ہے کہ نکاح کہاں ہو، نکاح کہاں ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ نکاح کا اعلان کر دو، اعلنوا ھذا النکاح، نکاح کا اعلان کرو، وجعلوہ فی المساجد، اور ان کو مسجدوں میں کرو. نکاح کا اعلان کرو اور نکاح کو مسجد میں کرو. کہا کہ مسجد میں لوگ آتے ہیں، وہاں لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آپ کے بیٹے کی شادی ہوئی، آپ کے بیٹی کی شادی ہوئی، کہ نکاح کا اعلان کرو اور نکاح کو مسجد میں کرو جس وقت بھی. بہتر اور افضل یہ ہے کہ اگر جمعہ کا دن ملے، جمعہ کے بعد، تاکہ علماء صلحاء وغیرہ ان کی شرکت ہو سکے، تو شوال میں ہو. اچھا، دن کے ابتدائی حصے میں نکاح ہو یہ زیادہ افضل ہے، جیسے ہمارے یہاں 10-11 بجے جو ہوتا ہے، اگر اس سے پہلے بھی کوئی کر سکتا ہے صبح، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میرے امت کے صبح کے جو کام ہیں ان میں تو برکت دے. کہا کہ یہ برکت والا وقت ہوگا، اس میں جب آپ کا نکاح ہوگا تو اس میں برکت آئے گی. تو صبح کے وقت ہو یا شوال کے مہینے میں ہو یا جمعہ کے بعد ہو، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کرے کہ نکاح مسجد میں ہو. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو عیسائیوں کے وغیرہ ان کے جو نکاح ہے یہ ان کے چرچ میں ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ
نکاح کے لیے مسجدوں سے باہر نکلتے جا رہے کہ نکاح ہال میں ہوگا، نکاح یہاں ہوگا، نکاح وہاں، نکاح کہیں بھی ہو جائے گا، 2 گواہ ہو اور لڑکی کی طرف سے ولی ہو، قاضی راضی ہو، تو ساری چیزیں نکاح کے بھی آپ گھر بیٹھے بھی کر سکتے. تو بہتر یہ ہے کہ نکاح کو جو ہے یہ مسجد میں کرے تاکہ اس کے برکات حاصل ہو. ورنہ پھر آدمی جو بعد میں پریشانی میں ہوتا ہے، پھر کہتا ہے کہ مولوی صاحب اب کچھ کرو. تو جب آپ کو کرنا تھا تو آپ نہیں کرتے، اور پھر جب آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اب کچھ کرو. تو نکاح مہینوں میں اور مسجدوں میں ہو. جیسے there's no fixed time a person can get married any time in the year, as long as he's not in ihram, he's in hajj or umrah, he's not in ihram, but any other time of the year a person can get married. It's good to get married in the month of Shawwal, because Aisha radiallahu anha, her marriage was in Shawwal, her rukhsati was in Shawwal. But if the marriage gets fixed after Shawwal, then we shouldn't wait for the whole year until Shawwal comes, and any other time. In the day, Nabi sallallahu alaihi wasallam has made dua that Allah give barakah in the mornings, so it's good to get married in the mornings. From the days, Friday is also a good day, after Jummah is also a good time, where a lot of pious people are present. And it comes in the hadith, try to announce your marriages and try to do your marriages in the masjid. If you look at non-Muslims, the Christians, even till today, they are getting married in churches. But slowly our Muslims are getting away from the masjid and trying to are getting married in halls and community centers. So we should try to avoid this habit and get our marriages and nikah done in the masjid and announce the marriage. اب نکاح کے جو 5 ارکان ہیں، سیگا، بیوی، شوہر، ولی اور گواہ. ایجاب و قبول کے سیگے، ان میں صراحت ہو، کہ جیسے جو قاضی پڑھاتے ہیں تو قاضی کی ذمہ داری ہے کہ انکحتک وزوجتک، کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کرا دیا، وہ سامنے سے قبول، اس میں صراحت ہو. اور سیگے فوری طور پر نکاح ہو، یہ نہیں ہے کہ میں نکاح کرا دوں گا وغیرہ اس طرح. تو یہ وضاحت جو ہے یہ قاضی کے لیے اس کی آپ کو ضرورت ہے. تو نکاح اس کے سیگے جو ہے یہ فوری طور پہ ہو. اس کے بعد ایجاب کے بعد قبول بھی ہے جو متصلاً ہو. جب ایجاب کیا یعنی لڑکی کے والد کو جب پڑھا ہے کہ بھئی آپ نے نکاح کرا، اس کے بعد لڑکے کی طرف سے بھی فوری طور پہ قبول ہو. بہت زیادہ فاصلہ نہ ہو. اب یہ کہ تھوڑا فاصلہ ہو جائے، جس کو عرفاً جیسے چھینک آئے، سانس لے رہا ہے یا کوئی کام بیچ میں یہ کر دیا، تو اس فاصلے سے فرق نہیں. بہت زیادہ مثلا لڑکی کو پڑھا دیا، اب لڑکا 5 منٹ تک سوچ رہا ہے کہ ہاں بولو نہ بولو، ہاں بولو نہ بولو، اور اس کے بعد کہتا ہے، تو پھر نکاح صحیح نہیں ہوگا. اس لیے کہ ایجاب کے بعد اس نے قبول کرنے بہت وقت لگایا. تو ایجاب ہو، ایجاب کے فوری بعد قبول ہو. اسی طرح ایجاب و قبول کے سیگے اگر بہتر ہے کہ عربی میں ہو اور اس میں لفظ نکاح انکحتک یا زوجتک اس کے ذریعے ہو. اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر اس کے ترجمے کے ذریعے وغیرہ. لیکن قرآن کریم نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ استعمال کیے ہیں، تو یہ الفاظ ان کی بھی رعایت رکھی جائے. اسی طرح سیگا جو ہے یہ مطلق ہو کہ میں نکاح کر دیا کسی شرط کے ساتھ نہیں، میں آپ کے ساتھ میری بیٹی کا نکاح کر دیا اس شرط پر کہ تم اتنا پیسہ دو یا یہ دو یا یہ، تو یہ نکاح ہی صحیح نہیں ہوگا. تو یہ سیگوں سے متعلق چیزیں تھی. اس کے بعد بیوی اور شوہر کیا آئے گی؟ There are 5 prerequisites of nikah. If these 5 things are there, then the nikah will be complete. If these things are not there, nikah will not be complete. And the first thing is ijab al-qubul, the actual, in the masjid when the qazi or when the father of the girl, when he actually gives the daughter and then the boy he accepts. So these terms have to be very clear. They have to be very clear. And when he gives the answer, he should give the answer straight away. He shouldn't be after like he's waiting for 5 minutes, or he's gone somewhere, he's gone out, he's picked up a phone call, and then he gives the answer. The answer has to be straight away so that the marriage is complete. If he waits for a long time, then that's not counted. Then the question has to be asked again. اب دوسرا رکن بیوی، تو اس میں کہ نکاح کے موقع پر کوئی معنی اس کو نہ ہو، جیسے کسی اور کے نکاح میں نہ ہو وغیرہ. دوسری چیز ہے کہ بیوی معین ہو جس کے ساتھ نکاح کر رہا ہے، اور وہ بھی حج یا عمرے کے احرام میں نہ ہو. یہی 3 چیزیں شوہر میں بھی ہوگی کہ وہ بھی معین ہو اور احرام وغیرہ میں نہ ہو. اس کے بعد ولی، یعنی لڑکی کی طرف سے ولی ہوگا جو لڑکی کا باپ ہے یا دادا ہے یا اس کا بھائی ہے. وکالت سے نہیں ہوتا نکاح بلکہ ولایت سے ہوتا ہے. ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذمہ دار بنایا ہے کہ باپ ہے، دادا ہے وغیرہ، تو ان کی ولایت سے.
تو بغیر ولی کے جو نکاح ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ جو نکاح بغیر ولی کے ہوتا ہے وہ نکاح باطل ہے۔ مثلا لڑکی کا باپ حیات ہے لیکن اس کو بلایا ہی نہیں، میاں بیوی پہلے سے الگ ہو گئے تو عورت ہی نکاح کرا رہی ہے، تو یہ نکاح ہی صحیح نہیں ہوتا، اس لیے کہ ولایت یہ حق اس کا ہے، باپ کا ہے یا باپ کے رشتہ داروں کا۔ لیکن اگر باپ حیات ہے، جب پہلا والا ولی حاضر ہے تو دوسرے کو حق نہیں جاتا، اگر وہ نہیں آ سکتا وہ کسی اور کو بھیجے گا، لیکن حق اس کا بنتا ہے۔ تو لڑکی کی طرف سے باپ یا اس کی جو اجازت ہے یہ اگر نہ ہو، اس کے بغیر آپ نے نکاح کرا دیے تو مسجد میں آگے نکاح کا اعلان ہوگا، ساری چیزیں ہوگی، کھانا پینا ہو جائے گا، لیکن شرعی طور پر نکاح نہیں ہوا۔ اب نکاح کے بعد ان کا جو ملنا ہو رہا ہے یہ نکاح کے اندر نہیں ہو رہا ہے بلکہ بغیر نکاح کے ہو رہا ہے۔ The second and third things are required is the husband and wife. You have to know who you're getting married to. You shouldn't be some random girl. You have to know exactly which girl you're getting married to. Also, the husband and wife, they can't be in the state of ihram. So once these conditions are there, then the husband and the wife, or the future husband and wife, they can get married. The fourth thing is, in the Shafi Masnad, the girl cannot get married without the permission of the wali. The responsible of the girl, if the father's alive, is the father. So whoever is responsible of the girl, until and unless he does not give permission, that marriage is not counted. اب آخری ہے پانچواں رکن کے دو گواہ۔ اب یہ دو گواہ یہ دونوں بھی مرد ہو گئے، اور اس کے ساتھ گواہ میں یہ چیزیں ہونی یہ بھی شرط ہے، جیسے اسلام ہو، مسلمان ہو، اسی طرح مذکر ہو، اسی طرح عقل اور بلوغ ہو، کہ بسا اوقات بڑھاپے کی وجہ سے بھی، جیسے بہت زیادہ بوڑھا ہے بات کو سمجھ نہیں رہا ہے عقل، تو اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ بہت زیادہ بوڑھے کو گواہ بنا دیا اور وہ بات سمجھ نہیں رہا ہے، جیسے کہ بڑھاپے کی وجہ سے بھولتا ہے وغیرہ، تو اس کا بھی خیال رکھے۔ اسی طرح بالغ ہو، اسی طرح سننے والا ہو، اگر بہرا ہے تو نکاح ہوا کیا ہوا اسے پتہ ہی نہیں، اسی طرح دیکھنے والا ہو، تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو گواہوں میں ہونی چاہیے۔ بس اوقات اس میں بھی انسان رعایت نہیں رکھتا، صرف رشتہ دار ہے، یہ ہے، اس کو گواہ بنانا ہے تو گواہ بنا لیتے ہیں، لیکن گواہ صحیح ہے یا نہیں ہے، گواہ کی گواہی۔ اسی طرح کہا کہ اس کا عدل ہو، کہ فسق و فجور میں نہ لگا ہو، کہ پہلے سے وہ جھوٹ بولنے والا ہے، پہلے سے چور ہے اور اس کو ہی گواہ بناتے ہیں، تو اگر کوئی معاملہ خدا نخواستہ پیش آیا تو کیا امید کرتے کہ وہ سچ بولے گا کہ وہ نکاح کس طرح ہوا تھا، مہر کیا تھی، کیا چیز تھی؟ تو کہا کہ فسق و فجور سے بھی بری ہو، اگر وہ فسق و فجور میں لگا ہوا ہے تو ایسے شخص کو بھی گواہ نہ بنایا جائے۔ The two witnesses, they have to be Muslim, they have to be male, they have to have reached the age of puberty, and they should be trustworthy people, religious people. These people, they shouldn't be convicted thieves and liars, and also these witnesses, they have to be able to hear, they can't be deaf and see. So it shouldn't be someone and also a person who is mentally sound. If a person is mentally disabled, he cannot hear, then how will he witness, how will he confirm the marriage? So these two witnesses have to have all these conditions so that the marriage can be correct. جب نکاح ہوتا ہے تو ایک چیز جو اہم اس میں وہ ہے مہر، کہ مہر کتنا دیا جائے، اور مہر کی کیا یہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حدیث قرآن کریم کی آیت ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور تم اپنی بیویوں کو ان کا مہر جو ہے یہ خوش دلی سے دو، رضامندی کے ساتھ دو، بوجھ سمجھ کے مت دو۔ اسی طرح مہر اس کو عربی میں جو ہے یہ صداق کہتے ہیں، اور صداق کے معنی ہے کسی چیز کی سچائی ظاہر کرنا، یعنی شادی کرنے والا جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو بیوی بنا رہا ہوں، تو کہا کہ اس کی محبت کی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے یہ پیسہ اسے دے رہا ہے یا مال اسے دے رہا ہے، یہ مال اس کی قیمت نہیں ہے۔ بس اوقات آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مہر کا مال جو ہے یہ اس عورت کی قیمت ہے، تو یہ مال عورت کی قیمت نہیں ہے، بلکہ صداق کہتے ہیں اس کی سچائی کے ظاہر کرنے کو۔ یہاں انہوں نے عبارت نقل کی ہے کہ مہر میں مبالغے پہ، کہ کئی افراد مہر کو عورت کی قیمت سمجھتے ہیں۔ عام مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکی کی قیمت ہے، اور سمجھتے ہیں کہ مہر کی زیادتی یہ عورت کے لیے قدر و منزلت اور بڑائی کا سبب بنے گی، اسی لیے بڑی سے بڑی مہر مقرر کرتے ہیں۔
ان کے ذہن سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ مہر کا ان امور سے کوئی تعلق نہیں، مہر کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو شوہر کے نکاح کی رغبت کی سچائی کی نشانی ہے، اور عورت کی تکریم یعنی اس کو عزت دینے کے لیے اس کو یہ دیا جاتا ہے۔ مہر کے سلسلے میں فضول مبالغے کی وجہ سے کئی مفاسد یعنی بیکار چیزیں پیدا ہوتی ہے۔ ان میں سے سر فہرست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت، کہ آپ نے مہر زیادہ نہیں دیا اور ہم زیادہ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کئی نوجوان بالخصوص غریب افراد نکاح سے عاجز ہو جاتے ہیں، کہ جب تک مہر کا پیسہ جمع نہیں ہوا نکاح نہیں کر سکتا۔ پھر نتیجتاً شیطان کی پیروی میں مختلف برائیوں میں لگ جاتے ہیں، اور نسب میں اختلاط اور مختلف بیماریوں وغیرہ اس کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر مناسب بیوی ہوتی تو یہ پاک دامن رہتا اور اچھے طرح سے رہتا۔ اسی طرح عورت کے والد کی طرف سے بہت ساری مہر کا مطالبے کی وجہ سے کئی لڑکیاں ایسے ہی طرز کا زندگی گزارتی ہے، کیونکہ اتنی بڑی مہر پر کوئی نوجوان آگے بڑھنے کی جرأت نہیں کرتا۔ تو یہ مہر سے متعلق۔ اب یہ کہ مہر کتنا ہو، ایک تو یہ کہ مہر دینا ہے، یہ سنت ہے، بغیر مہر کے نکاح نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اگر لڑکی والے اس پر اتفاق بھی کر لے کہ بھائی ہماری لڑکی کو مہر نہیں چاہیے، اور پھر نکاح ہو گیا، مہر طے نہیں کیا، تو مہر مثل لڑکی کو مل جائے گا، یعنی جو اس کی بہن کا پہلے مہر تھا یا اس کی پھوپھی کا خالہ کا جو مہر تھا وہ مل جائے گا۔ اگر وہ زیادہ ہو تو زیادہ دینا پڑے گا، اس لیے بہتر ہے کہ پہلے ہی طے کرے، اگر وہ کہتے بھی ہے کہ نہیں چاہیے پھر بھی طے کر لے۔ اب مہر کی ملکیت جو ہے یہ خاص عورت ہی کی ہوگی، اس لڑکی کی ہوگی، اس میں لڑکی کے ولی کا کوئی چیز نہیں ہے۔ نکاح کے بعد شوہر بھی واپس نہیں لے سکتا، یہ اس کا مال ہے، وہ اس کی ملکیت ہے، کسی اور کا اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ عقد نکاح سے پہلے مہر کو دے دینا یہ بہتر ہے۔ اب مہر کتنی دی جائے، مہر کتنی دی جائے، تو مہر کی کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ کوئی مقدار نہیں ہے، جتنی کم دینا ہے دے سکتے، جتنی زیادہ دینا ہے دے سکتے ہیں، لیکن مستحب یہ ہے کہ 10 درہم سے کم نہ ہو اور 500 درہم سے زیادہ نہ ہو۔ 10 درہم سے کم مہر نہ ہو اور 500 سے زیادہ نہ ہو۔ اب 10 درہم سے کم نہ ہو تو 10 درہم یعنی 1 درہم تقریباً 3 گرام چاندی کا ہوتا ہے، تو تقریباً 30 گرام چاندی ہو گئی۔ تو 30 گرام چاندی کا ابھی جو حساب ہے تقریباً 11 پاؤنڈ ہو رہا ہے، 37 پینس گرام ہے چاندی، بھاؤ اوپر نیچے ہو سکتا ہے تو اس سے بڑھ جائے گا۔ تو 37 پینس گرام کے حساب سے 30 گرام کے تقریباً 11 پاؤنڈ ہوتے ہیں، تو 11 پاؤنڈ سے کم نہ ہو مہر، اور زیادہ سے زیادہ 500 درہم کا ہے کہ 500 درہم سے زیادہ نہ ہو۔ تو وہ 500 درہم کو جب اس سے حساب کرتے ہیں تو تقریباً 556 پاؤنڈ ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ مہر۔ آج ہم نے 2000 3000 5000 پتہ نہیں کتنا کتنا، اور پھر دوسرا ہے کہ ہم کوکنے کے بعد 7.5 تولہ یا کہ 19 مسکال، تو اس کے بھی شرعی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے، یہاں تک کہ مسکال کا ذکر نکاح کے باب میں آپ پورے نکاح کے مسائل پڑھو گے تو کہیں بھی نہیں ملے گا کہ مسکال کیا ہے۔ مسکال کا ذکر جو یہ زکوٰۃ کے باب میں ملتا ہے۔ اب پتہ نہیں ہمارے یہاں مسکال مہر میں کیوں لگ گیا ہے۔ اچھا، جو لوگ 19 مسکال بول کے مہر دیتے ہیں یا لکھواتے ہیں وہ لوگ بھی معاملہ غلط کرتے ہیں، اس لیے کہ 19 مسکال تقریباً 81 گرام سونا ہوتا ہے۔ اگر لکھوائے کہ میں 19 مسکال لکھوا دو تو 81 گرام سونا 19 مسکال کا ہوتا ہے اب کے حساب سے، اور 19 مسکال جو لوگ لکھواتے ہیں وہ 75 گرام گولڈ دیتے ہیں اکثر۔ 19 مسکال جنہوں نے پہلے لکھوایا ہو تو اکثر جو ہے وہ 70 یا 75 گرام گولڈ دیتے ہیں، لکھواتے ہیں 19 مسکال۔ تو آپ خود فیصلہ کرو کہ آپ نے لکھوایا 19 مسکال اور 75 دے دیا تو گویا کہ 6 گرام گولڈ آپ نے اپنی بیوی کو کم دے دیا، جس کے ساتھ زندگی کے تعلق کو جوڑ رہے ہیں، پہلے ہی دن اس کو دھوکہ دے دیا، پہلے ہی دن اس کی زندگی دھوکے سے۔ تو بہتر ہے کہ مہر میں اتنا مبالغہ بھی نہ کیا جائے کہ زیادتی، کہ 500-600 پاؤنڈ یہ بھی مہر ہو سکتا ہے، اور اگر لکھوا رہے ہیں تو ابھی کا جو حساب ہے گرام کا اس میں لکھوا دے اور پورا دے دے۔ اگر 19 مسکال لکھوایا ہے تو اوپر کا ابھی بھی آپ دے سکتے ہیں۔ Mahar in Arabic is called sadaq. Sadaq means truthfulness.
And when a person gives mahar, he's expressing the truthfulness of his love and respect for his wife. Now some people, they think that mahar is the value of the girl. This concept is wrong. Is you're expressing the truth. You're expressing the truth of the respect that you have for her and the love you have for her. That is why we give mahar. And to give mahar is wajib. It's in the Quran and in the Hadith. And now mahar, there is no minimum or maximum, but because in different maslaks they give a minimum. The minimum is 10, so it's mustahab to 10 dirhams. Sorry, 1 dirham. 10 dirhams. 1 dirham is 3 grams of silver. So 10 dirhams is 30 grams of silver, which is approximately 11 pounds. So this is the minimum mahar that's mustahab to give. And the maximum should be 500 dirhams, which comes to approximately 500 and something pounds. And the value of silver always changes, so we should work out. Now, generally in our community, this concept of 19 misqals of gold have been agreed upon. Now, if you look in Sharia, there's no mention of misqal in the chapter of mahar. Misqal comes in zakat, but in the chapter of mahar, it does not come. Now, they say 90 misqal of gold, and they say 7.5 tolas, which is 75 grams of gold, and they give that and they agree upon that as mahar. But 19 misqal is not 75 grams, it's 81 grams. So those people who have written in their marriage contract 19 misqals of gold, but in actual fact have given 75 grams of gold, then they have given 6 grams short. So those sisters who are listening, if 19 is in your contract, your husband still owes you 6 grams of gold. Now this concept of 90 misqal is not in any kitabs, it's not any books, and we should try to, and I don't know why it's in our community, and we think that we have to have, and 75 grams of gold, the price of gold is so high, it's over 3,000 pounds, and the mustahab amount is 500 or something, which mahar Fatimi, 600. It's about 500-600 pounds, mahar Fatimi. So between 11 and 600 pounds. And we are so adamant on, having the mahar so high of 3,000 pounds worth of gold, which is incorrect in our community. Now, when we keep the mahar so high, then many girls remain unmarried because people can't afford it. If you look at the wage in this country, that's like 3 months of wages. That's this country. Imagine if you lived in India, that's like 2-3 years of wages to accumulate that much, to give that much mahar. So this concept and this thinking that we have in our community is completely wrong. We should try to reduce the amount of mahar so that there's more barakah in our marriages, and more of our girls will get married because they are ready to accept less, and for the boys it's more affordable for them also. So we should try to change this thinking in our family, try to advise each other that this concept, I don't know where it's come from, but it is stuck for so many generations. And this generation, we should try to abolish this system and try to keep the mahar as simple as possible. इसी तरह महर कैश में फौरी तौर पर भी हो सकता है और उधार भी रख सकते हैं कि वे बाद में देंगे, लेकिन अगर उधार है तो उसमें मुद्दत मुतय्यन हो, इसमें भी कोताही होती है। उधार है तो कह दे भाई 1 साल बाद दूंगा, 2 साल बाद दूंगा, 6 महीने बाद दूंगा, 6 महीने के बाद उसको देना है। आमतन उधार कहते कि उधार लिखवा दो, उसकी कोई मुद्दत नहीं होती। शादी होती है, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, आदमी महर देता ही नहीं है, तो ये भी बीवी के साथ धोखा है। दूसरा ये कि बसाओकात ये करते हैं कि महर अंदर तय एक कर लेते हैं और फिर चूंकि बड़ी फैमिली है तो लोग क्या कहेंगे, तो इसलिए ऐलान करने ज़्यादा कहते हैं। ये भी गड़बड़ी होती है। जैसे कि तय कर लिया भाई 500 पाउंड महर है, लेकिन चूंकि हमारी लड़की अच्छी फैमिली की है या लड़का बड़ी फैमिली का है और शादी का खर्चा ज़्यादा है, तो फिर मौलवी साहब को आकर कहेंगे कि नहीं आप 5000 पाउंड का ऐलान कर दो। तो अब महर बीवी को मिलेगा तो कौन सा मिलेगा, वो 500 वाला या ये 5000 का? 500 वाला नहीं, 5000 का मिलेगा जिसका ऐलान हुआ।
اس میں بھی کوتاہی کرتے کہ طے، ہاں اگر طے دیے زیادہ ہے، اعلان کم کر رہے ہیں، تو جتنے کا اعلان ہوا وہ مہر ہوگا. مثلا نہیں کہ 5,000 دیے ہیں پاؤنڈ، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ اپنا پیسہ لوگوں کو دکھائے یا لوگوں کے سامنے زیادہ ہے، تو ہم اعلان کرتے ہیں 1,000 پاؤنڈ مہر، تو اوپر کا گفٹ میں جائے گا. مالک پورا 5,000 کے وہ بنی تو 1,000 مہر ہو گیا اور 4,000 اس کا. لیکن اگر 1,000 مہر طے کیے اور 5,000 کا اعلان کر دیے کہ بھائی 5,000 پاؤنڈ مہر پر اس کا نکاح ہو گیا ہے، تو پورے 5,000 اس کو جو ہے یہ دینا پڑے گے. اس لیے یہ بھی گڑبڑی لوگ کر رہے ہیں، اس سے بھی باز آ جائے کہ اس طرح کریں گے تو پوری مہر جتنے کا اعلان کیا اس کے وہ مالک ہوگی. اور اتنا بھی عورت کو رائٹ ہے کہ جب تک مہر نہیں ملا وہ اپنے آپ کو روکے رکھے، مرد کو دور رکھے. یہ شرعی طور پر اس کو پورا حق ہے. اگر وہ مسئلہ جو معلوم ہم سے کرے گی تو ہم اسے کہہ دیں گے میں پورے 5,000 ملے تب تو چلی جانا، اس وقت تک اپنے یہاں رہے. تو مہر بہت زیادہ دے کر بہت زیادہ خرچ کرا کر یہ سارے فضولیات میں نہ پڑے. Some people what they like